अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है फरवरी की 19 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर बाइडन आज आलमी सतह पर पहली मरतबा आलमी लीडरों से खिताब करेंगे। वो ग्रुप ऑफ 7 के इजलास में आलमी लीडरों को अमेरिका की खारजा पॉलिसी की ड्रामाई तश्कील नौ के निकात से आगाह करेंगे। G7 की वर्चुअल मीटिंग में आज जुमे के रोज़ वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तवक्को है कि बाइडन रूस और चीन के साथ नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के साथ साथ इस बात पर जोर देंगे कि अमेरिका ईरान के साथ सन 2015 के उस न्यूक्लियर माहिदे में वापस शामिल होने के लिए तैयार है जिससे साबिक सदर ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर लिया था। बाइडन इंतज़ामिया ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की तरफ से ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का इंदिया दिया है, जिससे अमेरिका के लिए ईरान के साथ सन 2015 में होने वाले जौहरी माहिदे में वापसी का रास्ता हमवार हो गया है। अमेरिका के कायम मकाम सफ़ीर रिचर्ड मिल्स ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को एक ख़त रवाना किया है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से 19 सितंबर को ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद करने के इक़दाम को वापस लिया जा रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में कहा कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और ईरान की शमूलियत से तय होने वाले असल माहदे के इजलास में शिरकत के लिए यूरोपीय यूनियन की दावत को कबूल करेगा। सलामती कौंसिल के 15 अरकान की अक्सरियत ने साबिक सदर ट्रंप के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया था क्योंकि अमेरिका इस माहदे से निकलने के बाद उसका हिस्सा नहीं रहा था। वाशिंगटन में नई इंतज़ामिया आने के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान पहली बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अमेरिका और इसराइल में गहरे ताल्लुकात होने के बावजूद जो बाइडन का सदारत का ओहदा संभालने के लगभग एक माह बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता हुआ है। बातचीत का सिलसिला 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। सदर जो बाइडन ने ओवल ऑफिस में मज़दूर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसराइल के वज़ीर आज़म से होने वाली बातचीत पर कहा कि हमारी बातचीत अच्छी हुई है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा किया। अमरीकी फ़ौज के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात को कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरान के साथ कशीदगी की सूरत हाल में अपनी फ़ौज को वाज़ेह अहदाफ बनने से बचाने के लिए सऊदी अरब में फॉल बैक अड्डों की तलाश कर रही है। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान अमरीकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि वो ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम नए अड्डों की तलाश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि हम मौजूदा अड्डों को बंद किए बगैर अपनी सलाहियत बढ़ाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा ख़तरे की सूरत में दूसरे अड्डों तक पहुंच सकें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सऊदी अरब के मगरबी सहारा में बंदरगाहों और हवाई अड्डों के मंसूबों के बारे में इत्तला दी है ताकि अमरीकी फ़ौज ईरान के साथ जंग होने की सूरत में बेहतर दिफा की पोजीशन में हो। अफगानिस्तान से मुल्का कबायली ज़िले जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अस्करियत पसंदों के हमले जारी हैं। तहसील लद्दा के इलाके वच्चाखोड़ में फ्रंटियर कोर की एक चौकी पर जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब नामालूम अस्करियत पसंदों के हमले में 5 एहलकार मौत का शिकार हो गए और 1 ज़ख्मी हुआ। रवा माह अस्करियत पसंदों के हमलों में अब तक 15 एहलकार जान की बाजी हार चुके हैं और 16 ज़ख्मी हुए हैं। वाना में सोमवार की सुबह से नाफिज कर्फ्यू उठा दिया गया है। अफगानिस्तान से मुल्का एक और कबायली ज़िले बाजौड़ में तशद्दुद के वाक़े में एक सहाफ़ी नामालूम हमला आवरों की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गया। पाकिस्तान में विफाकी सतह पर मदारिस के मामलात को देखने वाली तंजीम वफाकुल मदारिस की मजलिस शूरा ने ऐलान किया है कि वक्फ अमलाक से मुताल्लिक़ तरमीमी क़वानीन मदारिस की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं। उलमाए कराम का कहना है कि FATF के कहने पर ऐसी कानून साजी की जा रही है जिसके बाद मदारिस को फंड्स देने वालों पर
سختی ہو جائے گی جو ان کو چلانے کی راہ میں مشکلات کا باعث بنے گی، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ملکی مفاد میں یہ قانون سازی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت عدالت نے ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو موت کی سزا دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جنیوا سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق عالمی تنظیم کے ماہرین نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس بات کو سراہا کہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو سزائے موت دینے سے انصاف کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 10 فروری کو اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ اگر میڈیکل بورڈ اس بات کی توثیق کر دے کہ ملزم اپنے خلاف سزائے موت کے جواز کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اسے ایسی سزا نہ دی جائے۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں حال ہی میں بٹ کوائن کے ذریعے دھوکہ دہی کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ پولیس کے مطابق سرمایہ کاری کے لیے آنے والے 2 غیر ملکی باشندوں کو بٹ کوائن کے ذریعے بھاری تاوان دینا پڑ گیا۔ دونوں غیر ملکیوں کا تعلق جرمن اور سوئٹزرلینڈ سے بتایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں بٹ کوائن سے متعلق قوانین موجود نہیں ہیں۔ پاکستان میں صارفین کے آن لائن حقوق پر نظر رکھنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں 1 سال کے دوران لوگوں کو آن لائن ہراساں کرنے کی شکایات میں 70% اضافہ دیکھا گیا ہے، جن میں سے بڑی تعداد خواتین کی تھی۔ ان افراد کو عام طور پر ہراساں اور بلیک میلنگ کی شکایات رہیں، جن کے لیے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مختلف ایپلیکیشنز سے ڈیٹا کو استعمال کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ذاتی آن لائن ڈیٹا کی حفاظت کے لیے فی الحال کوئی قوانین موجود نہیں ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے اس بارے میں ایک مجوزہ بل پر بحث جاری ہے۔ افغانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابولوف ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغان امن عمل کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ ضمیر کابولوف کی طرف سے افغانستان میں عبوری حکومت کی تشکیل سے متعلق حالیہ بیان پر افغان حکومت کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ادھر روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان وزیر خارجہ آئندہ ہفتے روس کا دورہ کریں گے۔ افغانستان کی مسعود فاؤنڈیشن کے سربراہ اور افغان عسکری کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بھائی احمد ولی مسعود نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں جاری افغان عمل کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تمام افغان قومیتوں کو افغان امن عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان کے بقول امن عمل میں کسی پیش رفت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جمعے کو اسلام آباد میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے احمد ولی مسعود نے کہا کہ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی فورسز کا انخلا ذمہ دارانہ ہونا چاہیے تاکہ افغان عمل کسی طور بھی متاثر نہ ہو۔ ولی مسعود ایک افغان وفد کے ہمراہ اسلام آباد کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں افغان امن عمل اور پاکستان افغانستان کے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ جمعرات کے روز نیٹو کے وزرائے دفاع نے امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال کے معاہدے میں طے کی گئی افغانستان سے 1 مئی تک فوجیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن پر عمل سے انکار کرتے ہوئے 2 روزہ ورچوئل اجلاس ختم کر دیا۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے ایک مشاورتی اجلاس کے بعد سیکریٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے نیٹو افواج کے مکمل انخلا کے حوالے سے وہ کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اس اجلاس کو افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے موجود رہنے کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جا رہا تھا۔ گزشتہ سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے تحت امریکہ اور اتحادی ممالک کی افواج نے 30 اپریل تک افغانستان سے تمام فوجیوں کے انخلا پر اتفاق کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تاخیر کی صورت میں طالبان اتحادی افواج پر اپنے حملے دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ نے نیٹو کے وزرائے دفاع کی طرف سے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کی واپسی مؤخر کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ افغانستان میں موجود صورتحال کے تحت غیر ملکی فوجوں کی واپسی کو مشروط کرنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل افغان حکومت نے نیٹو ممالک کے وزرائے دفاع کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ نیٹو افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ نائب صدارتی ترجمان داوا خان میناپال نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغان حکومت نیٹو کے فیصلے کو سراہتی ہے۔ نائب ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان اور نیٹو مشترکہ خطرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپ طالبان کے ساتھ قریبی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں جو دونوں فریقین کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے امروہہ ضلع کی رہائشی شبنم نامی ایک 36 سالہ خاتون کو اجتماعی قتل کے ایک معاملے میں پھانسی دی جانے والی ہے۔ بتھرا کی جیل انتظامیہ کو ڈیتھ وارنٹ یا پروانہ موت کا انتظار ہے۔ اگر اسے پھانسی دی گئی تو آزاد بھارت میں کسی خاتون کو پھانسی دینے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ شبنم اس وقت بریلی کی جیل میں قید ہے۔ متھرا کی جیل ایسی واحد جیل ہے جہاں خواتین کو پھانسی دینے کا انتظام ہے۔ یہ پھانسی گھر 150 سال قبل بنایا گیا تھا۔ شبنم نے 14-15 اپریل سن 2008 کے درمیانی شب ایک شخص سلیم کی مدد سے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں میں تعلق تھا، اپنے گھر کے 7 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ وہ انگریزی اور جغرافیے میں پوسٹ گریجویٹ ہے اور ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ پہلے نچلی عدالت میں کیس چلا جہاں اسے سزائے موت سنائی گئی۔ بعد میں نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ سزا برقرار رہی۔ اس نے ستمبر سن 2015 میں ریاستی گورنر رام نائک کے سامنے رحم کی اپیل کی، لیکن انہوں نے اس کی اپیل مسترد کر دی۔ اس کے بعد اگست سن 2016 میں اس وقت کے صدر پرناب مکھرجی نے بھی اس کی اپیل ٹھکرا دی۔ سن 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت بھارت میں 12 خواتین سزائے موت کی منتظر ہیں اور سب کے سب پسماندہ برادریوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کے اس حالیہ بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ سال مئی میں متعارف کرائے گئے نئے قانون اقامت سے علاقے میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ جمعرات کو جنیوا میں دیے گئے ایک مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل میں اقلیتوں کے امور کے خصوصی نمائندے فرنینڈی ویرینس اور مذہب یا عقیدے کی آزادی پر ان کے ہم منصب احمد شہید نے کہا تھا کہ بھارتی حکومت نے 5 اگست سن 2019 کو یک طرفہ طور پر اور بغیر کسی صلاح مشورے کے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی خود مختاری ختم کی تھی اور پھر علاقے میں ایسے قوانین نافذ کیے تھے جو مقامی لوگوں کو حاصل تحفظ کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے یو این ہیومن رائٹس کونسل کے آزاد ماہرین کی معروضیت اور غیر جانبداری پر سوال اٹھایا ہے اور ترجمان کے بقول مفروضات پر مبنی یہ بیان قابل مذمت ہے۔ اسی دوران جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں ایک مسلح شخص نے 2 پولیس اہلکاروں کو نزدیک سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے جنوبی ضلع شوپیاں اور وسطی ضلع بڈگام میں پیش آنے والی جھڑپوں میں 3 مشتبہ عسکریت پسند اور ایک اسپیشل پولیس آفیسر ہلاک ہو گئے تھے اور ایک پولیس اہلکار شدید طور پر زخمی ہوا تھا۔ امریکی وفاقی امداد جمعرات کے روز ٹیکساس سمیت ان تمام ریاستوں میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے جہاں 1 ملین سے زیادہ لوگ ونٹر اسٹارم میں ریاستوں کے آزاد پاور گرڈ اسٹیشن فیل ہونے کی وجہ سے بجلی اور پانی کی سہولتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ الاباما اور لیوزیانا میں بھی وسیع علاقے میں بجلی بند ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ ٹیکساس کے لوگوں کی امداد کے لیے اپنا ہر اختیار استعمال کر رہی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور ٹیکساس، اوکلاہوما اور دیگر ریاستوں کے گورنرز نے درخواست کی تو مزید امداد بھی روانہ کر دیں گے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے مقامی عہدیداروں کی ہدایات پر عمل کریں اور محفوظ رہیں۔
یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔